अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। सितारों से आगे जहां और भी है, और जो लोग कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, और जो लोग उड़ान भरते हैं, वो इन सितारों से आगे भी जाते हैं। दोस्तों, ऐसी एक कहानी जो कहानियों का मरकब है, फिक्शनल भी है और सच्ची भी है, आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये कहानी हाजरा दादी की है। हाजरा दादी, जिनकी उम्र 90 बरस से ज़्यादा थी, वो इस मोहल्ले में जब से रहती थी, जब से वो ब्याह कर इस मोहल्ले में आई थी। मोहल्ले का हर छोटा बड़ा इनकी इज्जत करता था, और वो भी सबसे बड़ा प्यार दुलार करती थी और मोहब्बत और शफकत से पेश आती थी। कोई 5 बरस पहले इनके शौहर का इंतकाल हो गया था। वो अकेली रहती थी। इनके शौहर कपड़े का कारोबार करते थे। सारा कारोबार शौहर की बीमारी, इलाज और मुआवजे में ख़त्म हो गया था। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, इससे अपना घर चलाती थी, और वो भी अब ख़त्म हो गई थी। दादी की एक बेटी थी जो किसी दूर दराज मुकाम पर रहती थी, और महीने और 2 महीने में आ जाती थी, और कुछ पैसा दादी को देकर जाती थी, जिससे दादी अपना घर चलाती थी और गुजारा करती थी। दादी की पड़ोस में एक खातून खदीजा रहती थी। वो उम्र में दादी के आदी थी, और वो दादी के सामने ही ब्याह कराई थी। बावजूद छोटी होने के वो दादी की बड़ी खास दोस्त थी, और दादी का बेहद ख्याल रखती थी। गर्मी हो के सर्दी, बीमारी हो के कोई और परेशानी, हर हाल में दादी का ख्याल रखती थी। पैसा और साजो सामान से भी मदद कर दिया करती थी। वो वैसे मोहल्ले के तमाम लोग, मर्द और औरत, बूढ़े हो के बच्चे, खवातीन, सब दादी के सामने पैदा हुए थे, पले बड़े थे और जवान हुए थे, और सबकी शादी भी हुई थी, और सब भी दादी का बहुत ख्याल रखते थे। खदीजा अक्सर चाय नाश्ता लेकर दादी के घर जाती थी, और दोनों इकट्ठे नाश्ता करते थे। दादी भी कुछ न कुछ खारा मीठा बनाकर रखती थी, और दोनों साथ नाश्ता करते थे और इधर उधर की बातचीत किया करते थे। एक दिन जब शाम में खदीजा दादी के घर चाय लेकर गई, तो दादी ने कहा, कल से चाय पीने का जी कर रहा था, अच्छा हुआ तुम ले आई। खदीजा ने शिकायत की और कहा कि आपने बताया क्यों नहीं, मैं पहले ले आती थी। दादी कहने लगी, चाहती थी मगर हिम्मत नहीं हुई। फिर दादी ने कहा, मुझे न जाने मौत क्यों नहीं आती, मैं लोगों के ऊपर बोझ बनकर कब तक जीऊंगी। जिस पर खदीजा बड़ी नाराज हुई और कहा, मरे आपके दुश्मन और आप क्यों मरने लगी। और दादी से बहुत नाराज हुई और गुस्सा किया, आप कैसी बातें कर रही हैं, माशाअल्लाह से आप अभी तक अपना काम खुद करती हैं और अपने दम पर जीती हैं, आप क्यों लोगों पर बोझ होने लगी। खदीजा की बात सुनकर दादी ने आहा भरी, और फिर दादी ने अपनी बेटी की बात सुनाई और कहा कि वो कहती है, माँ, मेरा खाविंद भी बूढ़ा हो चुका है, हम लोग भी बच्चों के रहम व करम पर हैं। जो पैसा वो लोग देते हैं, और इसमें से बचा कर और कुछ बच्चों से मांग कर तुम्हारे पास आती हूँ, तुमको थोड़ा बहुत पैसा दे जाती हूँ। अब मैंने सोचा है कि ये मकान बेचकर आप भी हमारे साथ चलकर हमारे साथ रहें, खरीद भी रहेंगी, और जो मकान से बेचने से जो पैसा मिलेगा, इससे गुजारा भी अच्छा हो जाएगा। अब के जो आएगी तो अपने शौहर और बच्चे को साथ लाएगी, और घर बेचकर मुझे साथ ले जाएगी। ये कहते कहते दादी की आंखें भर आईं। खदीजा को भी बड़ा बुरा लगा। इसने भी दादी को तसल्ली दी, कहा, दादी, ये तो जिंदगी है, यहाँ किसको रहना है, हम सबको जाना है। अल्लाह के फजल से आपने अच्छी जिंदगी गुजारी, और आगे भी अच्छी जिंदगी गुजरेगी। बाजी ने ठीक सोचा होगा। अल्लाह का फजल है, आप कोई बीमार नहीं है, माशाल्लाह सेहतमंद है, अपना काम खुद करती हैं, झाड़ू पोछा सफाई सुथराई सब कुछ खुद करती हैं। आप बाजी के साथ रहेंगी तो वो भी आपका ख्याल रखेंगी। दादी गुलोगुल आवाज में गमज़दा लहजे में कहने लगी, अपना घर अपना ही होता है खदीजा,
یہاں تم لوگ ان کے ساتھ زندگی گزری ہے، وہاں سب اجنبی ہوں گے۔ خدیجہ بھی غمگین ہو گئی تھی۔ پھر دادی سے کہا کہ دادی مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھنے کا کہہ کر اپنے گھر آ گئیں، اور دادی بھی وضو بنانے اور نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئیں۔ خدیجہ دادی کی بات سے بڑی رنجیدہ تھی اور بے چین تھی۔ جب رات کے کھانے پر سب اکٹھے ہوئے تو خدیجہ نے دادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ چھوٹے نواب اور گڑیا نے بہت سے سوالات اپنی ماں سے کیے۔ دونوں کا دادی سے بہت لگاؤ تھا، بچپن سے دیکھا تھا اور وہ دونوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ ان کے گود میں اور ان کے آنگن میں کھیل کود کر بڑے ہوئے تھے۔ سگی دادی کو تو کبھی دیکھا نہیں تھا، لیکن ہاجرہ دادی کے ساتھ بچپن سے جوانی تک ساتھ گزارا تھا۔ ان کے لیے ہاجرہ دادی ہی ان کی دادی تھی۔ دادی ان کے لیے ہم اقسام کے کھانے چیزیں بناتی تھی، کھلاتی تھی اور ان کا خیال رکھتی تھی، اور ان دونوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ دونوں خدیجہ اور دادی کی بات سن کر بڑے دکھی ہوئے تھے، اور دادی کو روکنے اور ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے پروگرام بنا رہے تھے، اور ماں سے ضد کر رہے تھے اور ماں سے بحث کر رہے تھے۔ حالانکہ دونوں چھوٹے نہیں تھے، دونوں اچھے خاصے بڑے ہو گئے تھے۔ چھوٹے نواب خیر سے MBA کر کے کمپنی میں ملازم تھے، اچھی تنخواہ ملتی تھی۔ وہ دادی کا خرچہ برداشت کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، اور اسی بات کا ذکر انہوں نے اپنی ماں سے کیا، اور گڑیا بھی سپورٹ کر رہی تھی۔ لیکن خدیجہ کو پتا تھا کہ دادی خوددار ہیں، وہ 2 دن بھوکی رہ جائیں گی مگر کبھی ایسا نہ کریں گی۔ پھر باجی ان کی سگی اولاد ہے، وہ ان کا بھلا برا خود سوچ سکتی ہیں۔ ان کے اپنے خود جو ہے سگے نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، وہ سب بھی ان کا خیال رکھیں گی۔ انہوں نے یہ بات چھوٹے نواب کو بتائی اور سمجھایا اور کہا اب رہنے دو، اس وقت یہ بات مت کرو، جب باجی آئیں گی تو ہم بات کریں گے۔ چھوٹے نواب نے دادی کو دیکھا تھا کہ دادی بڑی سکھڑ تھی۔ رضائی ہو کہ گدے سینے پرونے کا کام ہو، دادی ہر کام میں ماہر تھی۔ کھانے بھی بڑے لذیذ بناتی تھیں، اچار، مربے، چٹنیاں سب دادی بہترین بناتی تھیں۔ اس کے علاوہ دادی کی مٹھائیوں کا تو جواب ہی نہیں تھا۔ میٹھے ایسے کہ بس ٹیسٹی ہوتے تھے، کھانے کے بڑے مزیدار ہوتے تھے، چاہے وہ بیسن کے لڈو ہو، روے کی ختلیاں ہوں یا چنے کی دال کی ختلیاں ہوں، لوکی اور دودھ کی برفی ہو یا میٹھی بوندی ہو، دادی خوب بناتی تھی۔ اور چاٹ دادی واہ کیا بناتی تھی۔ دادی کیا تھی، پورا ترلا دلال کا کچن تھی اور ہر چیز لذیذ بناتی تھی۔ خود چھوٹے نواب کے چچا ہو کے دوسرے رشتے دار دادی سے سامان پکوا کر لے جاتے تھے۔ چھوٹے نواب کو ایک پلان سمجھ آیا اور وہ یہ بات اپنی بہن گڑیا کو بتائی۔ دونوں نے پلان بنایا اور مطمئن ہو گئے۔ دوسرے دن چھوٹے نواب آفس سے واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں، بیسن، لوکی، شکر اور دوسرا ساز و سامان لے کر آئے تھے۔ خدیجہ پوچھ رہی تھی یہ کیا ہے؟ چھوٹے نواب جب صبح آفس جا رہے تھے تو دادی کو سلام کیا اور سلام کر کے مل کر دادی سے بیسن کے لڈو اور لوکی کی برفی کی ترکیب اور اس کے اجزاء جو جو چیزیں چاہیے اس کے انگریڈینٹس معلوم کیے تھے اور لسٹ بنا کر لے کر گئے تھے، اور دادی سے کہا تھا کہ دوستوں کو مٹھائی کھلانا ہے، اور آپ کے مٹھائی کی بڑی تعریف کی ہے اور آفس میں سب کھانا چاہتے ہیں، اور لسٹ بنا کر لے کر گئے تھے اور شام میں سب سارا سامان لے آئے تھے۔ دوسرا دن اتوار کا تھا۔ صبح سے چھوٹے نواب، گڑیا اور خدیجہ دادی کے ساتھ لگ گئے تھے بیسن کے لڈو بنانے میں اور لوکی کی برفی بنانے میں۔ سب جٹ گئے تھے، سب نے بڑی محنت کی اور دادی کے گھر میں ہر قسم کے ساز و سامان اور برتن موجود تھے، اور بھیا پوری محنت کرنے کے بعد 3-4 بجے تک بیسن کے لڈو اور لوکی کی برفی بن کر تیار ہو گئی۔ چھوٹے نواب ان کو ڈبوں میں پیک کیا اور لے کر چلے گئے، اور
کیا تھا، گڑیا بے چین سے ٹہل رہی تھی، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور بھائی کا انتظار کر رہی تھی۔ جب رات 10 بجے چھوٹے نواب آئے اور بڑے خوش تھے، آپریشن لڈو برفی کامیاب ہو گیا تھا۔ چھوٹے نواب نے خوشی خوشی ساری بات ماں اور بہن گڑیا کو بتائی کہ اس نے دودھ والے یوسف بھائی سے بات کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ وہ ایک جگہ دے دیں اور مٹھائی ایک طرف لگا دیں۔ میں نے مٹھائی دی اور کہا خود بھی کہا کہ اور مٹھائی دی اور ایک طرف جو ہے سجا کے رکھ دی یوسف بھائی نے، اور میں نے یوسف بھائی سے کہہ دیا تھا کہ جو بھی بکری ہوگی، جتنا بھی اس کا جو ہے پیسہ آئے گا، اس میں سے آپ کو 10% یعنی 10% میں آپ کو دوں گا۔ او بھیا، دیکھتے دیکھتے ساری مٹھائیاں بک گئی، سارے لڈو سارے برفی سب جو ہے بک گئی۔ یوسف بھائی کو ان کا حصہ دینے کے بعد میں پیسے لے کر آیا ہوں۔ ماں اور بیٹی دونوں بڑے گستاخ تھے اور بڑے غور سے چھوٹے نواب کو دیکھ رہے تھے کہ آگے بتائیں گے کتنا فائدہ ہوا، کیا کتنا پیسہ ملا، کتنی کی بکری ہوئی۔ چھوٹے نواب دونوں کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے، کچھ بتا نہیں رہے تھے۔ پھر بڑے دونوں کی منتیں کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ تمام اخراجات نکالنے کے بعد تقریباً 1000 روپے کا فائدہ ہوا ہے۔ سب کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ یوسف بھائی نے، چھوٹے نواب نے بتایا کہ یوسف بھائی نے بڑی تاکید کی کہ کل اور زیادہ بنوا کر لانا، اور کہا 2 دن کے بعد تو اس کا ڈبل لانا، کیونکہ 2 دن کے بعد جاگنے کی رات ہے، خوب سیل ہوگی۔ لوگ مٹھائی کے ساتھ دودھ اور چائے بھی پی رہے تھے، ان کی بھی سیل بڑھ گئی تھی، اور دکان سے سب کو پتہ چل گیا تھا کہ مٹھائی دادی نے بنائی ہے اور دادی کے ہاتھ کی بنائی ہوئی مٹھائی ہے، اور اس مٹھائی کا جو ہے شہرت سارے محلے میں ہو گئی تھی اور سبھی لوگ مٹھائی کھانے کے مشتاق تھے۔ خیر، تینوں پیسے لے کر دادی کے پاس گئے۔ خدیجہ تو دادی سے لپٹ گئی۔ دادی تینوں کو دیکھا تو مسکرانے لگی۔ وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ پوچھا کیا خوشخبری ہے، بڑے خوش نظر آ رہے ہو؟ مٹھائی دوستوں کو پسند آئی؟ اس پر خدیجہ نے پوری بات دادی کو بتائی اور 1000 روپے دادی کے ہاتھ میں رکھے۔ دادی کے ہاتھ میں پیسے رکھے تھے اور دادی حیرت سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات تھے، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ سب نے جو ہے دادی کو بیٹھ کر جو ہے تسلی دی اور سمجھایا کہ دادی یہ آپ نے محنت کی ہے، یہ آپ کی محنت کے پیسے ہیں، اور یہ جو ہے ہم اس طرح سے بزنس کریں گے اور اس سے آپ کا کاروبار چلے گا۔ دادی جو ہے تیار ہو گئی۔ پھر کل کا پروگرام بنایا گیا۔ یہ طے ہوا کہ محلے سے 2 عورتیں اور پنساری سے سامان، سب کا پلان بنایا کہ کس طرح سے آئے گا اور کس طرح سے بنے گا اور کس طرح سے بزنس جو ہے شروع ہوگا، اور یہ سب طے کر سب چلے گئے۔ اور دادی کی مٹھائی کا ڈنکا آج سارے شہر میں بج گیا ہے۔ دادی پہلے سے زیادہ ایکٹیو یعنی پرو ایکٹیو ہو گئی تھی اور بہت محنت کر رہی تھی، اور لگتا تھا کہ دادی اپنی عمر سے تقریباً 10-20 سال چھوٹی ہو گئی ہیں، جس محنت سے وہ کام کر رہی تھی، اور آج وہ ایک مشہور بزنس مین ہے۔ اب تو دادی کی چٹنیاں، اچار، مربے سب بک رہے ہیں۔ دادی کی بیٹی جو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، اور وہ بھی ماں کی تعریف کرتے نہیں تھک رہی ہیں، اور وہ بھی اچھا کھانا پکوان بناتی ہیں اور اچھا پکوان کرتی ہیں، اور وہ بھی اب دادی کے ساتھ لگ گئی ہیں۔ دوستو، یہ کہانی تو ایک فکشن ہے، لیکن یہ سچی کہانی پر بیس ہے۔ یہ کہانی ہربھجن کور کی کہانی ہے، جنہوں نے 90 سال کی عمر میں بزنس شروع کیا تھا، اور اب وہ 98 سال کی ہیں، یعنی 98 ایئرس کی ہیں۔ 90 ایئرس میں انہوں نے بزنس شروع کیا تھا، آج وہ 98 ایئرس کی ہیں اور ابھی بھی کام کر رہی ہیں۔ دوستو، ذرا سی ہمت و حوصلہ افزائی اور انکریجمنٹ سے اور تھوڑی آپ کی سپورٹ اور گائیڈنس سے لوگ کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے
ان میں جو ہے ایک خود اعتمادی آتی ہے. اس عمر میں بھی بزنس کر سکتے ہیں اور ان میں کانفیڈنس پیدا ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم سب کو پازیٹیو تھنکنگ رکھ کے ایک پازیٹیو طور پر جو ہے لوگوں کے ساتھ محنت کرنی چاہیے، اور اس طرح سے لوگ کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں. نہ صرف حاجرہ دادی 90 سال کی عمر میں اس کام کو لے کر آگے بڑھی، یہ کام نوجوان بھی کر سکتے ہیں. صرف ان کو کرنا کیا ہے، ہمت کرنی ہے اور اپنے کو ایک پرفیکشن لانا ہوتا ہے. کسی بھی کام کو جو ہے سیکھنا ہوتا ہے اور اس میں اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو پروفیشنل بنانا پڑتا ہے، چاہے وہ مٹھائی بنانے کا کام ہو یا کوئی اور چیز کا یا پکوان کا. تو جب آپ کوشش کرتے ہیں تو اللہ آپ کو کامیابی دیتا ہے اور آپ بڑے انسان بن سکتے ہیں. آپ بھی ایک کامیاب بزنس مین بن سکتے ہیں. بس ذرا سا حوصلہ چاہیے، بڑا سا جو ہے اپنے پروں کو جو ہے پروں میں طاقت لانی چاہیے، اپنے بازوں میں طاقت لانی چاہیے اور ہمت حوصلے سے آگے بڑھنا چاہیے، اور باقی کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. آپ نے علی بابا کے جو ہے نام سنا ہوگا. علی بابا کا جیک ما نے بھی 60 برس کے عمر میں بزنس شروع کیا تھا اور آج وہ دنیا کا بہت بڑا بزنس مین ہے. اس کا بڑے بزنس مین اور بڑے پیسے والوں میں اس کا نام آتا ہے. میرے دوستو، ہمت اور حوصلہ اور مہارت حاصل کریں اور کام کریں اور رسک لیں تو انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اور کامیاب ہوں گے، ہو سکتے نہیں بلکہ آپ کامیاب ہوں گے بشرطے کہ آپ ہمت کریں. دوستو، یہ کہانی بے شک فکشن ہے لیکن یہ کہانی سچی ہے. آپ گوگل کر کے ہربھجن کور کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں اور ان کی جیونی پڑھ کر آپ جو ہے آپ کو احساس ہوگا اور آپ کو جو ہے یہ سچی کہانی معلوم ہوگی کہ کس طرح سے وہ آج ایک کامیاب بزنس وومن ہیں. تھینک یو ویری مچ. اینی کامنٹس پلیز write it. Thank you very much.